ट्रंप पे जो मेहनत हुई है इजराइलीज की जानिब से, एप्स्टीन की जानिब से, वो कब से स्टार्ट हुई और क्या ट्रंप से यही काम लेना था उन्होंने जो आजकल लिया जा रहा है फॉर ग्रेटर इजराइल? अगर रीजन के अंदर इसराइल ना होता तो अमेरिका को उसे क्रिएट करना पड़ता। इसराइल को लेके पिछले 80 साल के अंदर जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, नो मैटर वो दाएं जमात के थे या बाएं बाजू से उनका ताल्लुक था, उन्होंने बाई पार्टीजन सपोर्ट दी इसराइल को। आज जो कुछ इसराइल जो है वो करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, इसके लिए 1989 से उन्होंने इस बंदे के ऊपर जो है काम किया हुआ है। एप्स्टीन ने अपने भाई मार्क को एक दफ़ा नाश्ते के अंदर कहा था, जो कि फाइल्स के अंदर है। इलेक्शन हो रहे थे अमेरिकन कांग्रेस के, उसने कहा मैं सारे इलेक्शन एक दिन में रोक सकता हूँ। तो मार्क कहता है ये कैसे पॉसिबल है? कहता है वो मेरे पास जो वीडियोस पड़ी हुई है ना, जो मेरे पास कंटेंट है, अगर मैं आज लीक कर दूँ ना तो पूरे के पूरे इंतखाबात अमेरिका के रुक जाएं। मेलानिया ट्रंप ये वो खातून थी जो कि एप्स्टीन के हलके के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अमेरिका के वो रिपोर्टर कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कि वाशिंगटन और तिल अवीव के दरमियान ये शादी स्ट्रेटेजिक ब्रिज का बायस बनी। ऐसा जाल बिछाया है ट्रंप के इर्द गिर्द के एप्स्टीन के बाद भी उसको हैंडल करने वाले मुतादिद लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, ट्रंप इस सीक्रेट ताल्लुक का खत्मी चेहरा है। एप्स्टीन और इसकी पॉडकास्ट है तारिक साहब, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसमें वो कहता है क्या तुम ही तो डेविल नहीं हो क्या? इवांका ट्रंप की जैरेड कुशनर से शादी क्या प्लान का हिस्सा थी? इसके साथ साथ मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और फिर उसका शादी में बदल जाना इत्तेफाकिया था, या फिर स्टीव बैनन की डोनाल्ड ट्रंप से कुर्बत ये भी इत्तेफाकिया नहीं बल्कि प्लान का हिस्सा थी? क्या वाकई ये ज़ायनिस्ट, इजराइल और जेफरी एप्स्टीन का प्लान था? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IR एक्सपर्ट उस्मान शाहिद वड़ाइच। अच्छा उस्मान साहब, आज के पॉडकास्ट का मुकदमा ये है कि ट्रंप इज द प्रोजेक्ट ऑफ एप्स्टीन एंड इजराइल, एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इजराइल एंड एप्स्टीन? इज द एप्स्टीन प्रोजेक्ट ऑफ इजराइल, यू कैन से? जी डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में जितना भी कंटेंट आप नेविगेट करते हैं, आप इस कंक्लूजन के ऊपर आसानी से पहुंच सकते हैं कि उसके जो कनेक्शंस थे वो हर टीयर के ऊपर इजराइलियों के साथ थे। और फिर वो खुद उसका ज़ायनिस्ट अपना बैकग्राउंड जो था, फिर जिस तरीके से वो जिस कम्युनिटी से आया था वो यहूदी कम्युनिटी, हम याद रखें यहाँ पे हम कैटेगोरिकल इस चीज़ को मेक श्योर कर दें, हम एंटी सेमाइट नहीं हैं, हम सब यहूदियों को एक ब्रश से पेंट नहीं करते, लेकिन जो ज़ायनिस्ट हैं जो कि बात करते हैं ग्रेटर इसराइल की, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इनको फ्रेम कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं। एप्स्टीन वाज प्रोजेक्ट ऑफ इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप वाज आल्सो पार्ट ऑफ अपना क्या कहते हैं दैट नेक्सस, वो भी प्रोजेक्ट था। और उसको लॉन्च करने के अंदर जो है नेतन्याहू का किरदार क्या, हम उस पर भी बात करेंगे और एप्स्टीन के भी। और हम कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को साथ साथ जो है उससे मुतालिक जो भी हमारे पास दस्तावेज़ात हैं वो हम साथ साथ वो भी जो है उसको भी हम शोकेस करें टू मेक आवर पॉइंट है। तो हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने व्यूअर्स के सामने रख देंगे। तो अब सबसे पहले ये बताएं कि ट्रंप पे जो मेहनत हुई है इनकी जानिब से, इजराइलीज की जानिब से, एप्स्टीन की जानिब से, वो कब से स्टार्ट हुई और क्या ट्रंप से यही काम लेना था उन्होंने जो आजकल लिया जा रहा है फॉर ग्रेटर इजराइल? डेफिनेटली, लेकिन मेरे हमें थोड़ा सा हम ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें अमेरिका इजराइल के ताल्लुकात के हवाले से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये स्टोरी जो है ना वो सुनाऊंगा, उससे हम स्टार्ट करते हैं। डेलावेयर के एक सेनेटर थे, उन्होंने 1986 के अंदर एक बात कही अमेरिका के फोरम जो है कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि अमेरिका वुड हैव टू इन्वेंट एन इजराइल टू प्रोटेक्ट हर इंटरेस्ट इन द रीजन, कि अगर रीजन के अंदर इजराइल ना होता तो अमेरिका को उसे क्रिएट करना पड़ता, उसे इन्वेंट करना पड़ता। और अब देखें अमेरिका में अगर आप ये बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल, तो इसके ऊपर आपको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के फोरम के ऊपर उस डेलावेयर के जो सेनेटर हैं उसने ये बात की और 40 साल तक वो मुख्तलिफ फोरम के ऊपर करता रहा। ठीक है। और उसके बाद उसके अल्फाज थे उसी 1986 के अंदर इस की गई तकरीर के अंदर, जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस उसने की। उसने कहा कि हमारा बेहतरीन सरमाया जो था वो $3 बिलियन था, जो हमने इजराइल की बनाने में और उसको चलाने के अंदर इस्तेमाल किया शुरू के अंदर है। अब लोग जानना चाहेंगे कि ये कौन था? उसका नाम था जो बाइडन। जो बाइडन ने ये बात की, हमें देख के तो सुन के तो लगता है शायद कि रिपब्लिकन होगा, फार राइट का बंदा होगा। ये प्रोग्रेसिव लेफ्ट लीनिंग लिबरल जमात जो डेमोक्रेट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इजराइल को लेके पिछले 80 साल के अंदर जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, नो मैटर वो दाएं जमात के थे या बाएं बाजू से उनका ताल्लुक था, उन्होंने बाई पार्टीजन सपोर्ट दी इजराइल को। और हमेशा जो है उन्होंने एक्स्ट्रा माइल किया उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं नाजरीन को थोड़ा सा बता दूं कि ये राग हमेशा हर सदर अलापता रहा।
ٹرومین ہنری ایس ٹرومین 11 منٹ میں اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا جیسے ہی قرارداد آئی. جیسے ہی یو این سیکورٹی کونسل میں قرارداد آئی 11 منٹ میں انہوں نے تسلیم کر لیا. اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں تھی. جو کینیڈی ہیں پہلے صدر جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اسپیشل ریلیشن شپ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے امریکی ہتھیاروں کی سپلائی کھول دی جو آج تک طارق صاحب بند نہیں ہوئی. اس کے بعد لنڈن جانسن آتے ہیں, انہوں نے کوالٹیٹیو ملٹری ایج کے تحت ایک معاہدہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹیکنالوجی آپ کو پاسن کی جائے گی وہ خطے میں کسی مسلم ریاست کو نہیں دی جائے گی. آپ چیک کریں, تسلیم ابراہیم اکارڈ کے اندر تسلیم کیا اسرائیل کو یو اے ای نے, اس کے باوجود ابھی تک اسے F-35 طیارے نہیں دیے گئے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے, اسرائیل کے پاس, کیونکہ اسرائیل کے پاس ہیں. ابھی یو اے ای کتنا قریب ہے اسرائیل کو, اس کے باوجود اس معاہدے کے تحت ہے. اور اگر دیے بھی جائیں گے تو اسرائیلی کہتے ہیں ڈاؤن گریڈ کر کے دیں ٹیکنالوجی, اس لیول کی ٹیکنالوجی انہیں نہیں ملنی چاہیے. ابھی سنی ورلڈ ہے, ابھی ان کے دوست ہیں ابراہیم اکارڈ ہیں, اس کے باوجود ٹرسٹ ڈیفیسٹ چیک کریں اسرائیلیوں کا مسلمانوں کے اوپر ہے. اس کے بعد رونلڈ ریگن آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک مضبوط اسرائیلی امن کے لیے جو ہے وہ ضمانت ہے اس ریجن کے اندر ہے. پھر اوباما ناپسندیدہ ترین شخصیت ہیں اسرائیل کے اندر, اس کے باوجود یہ واحد صدر ہے امریکہ کا جس نے اپنی ہسٹری کی امریکہ کی سب سے بڑی دفاعی ڈیل انہیں دی. $3.8 بلین پر ایئر, 10 سال کے لیے 38 ارب ڈالر جو ہے 38 ارب ڈالر کی اس نے بات کی ان کو دینے کی ہے. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں ڈونلڈ جے ٹرمپ کی بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے رومانس جو ہے وہ چلا. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ امریکہ نے جس طریقے سے اسرائیل کو ٹریٹ کیا طارق صاحب, اس طرح سے اس نے پوری دنیا میں کسی ایک کنٹری کو نہیں کیا. برطانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہے, اور ہم نے دیکھا ان کے ساتھ معاہدے بھی تھے. اس کے باوجود آئزن ہاور نے برطانیہ کو دھمکی دی تھی سوئس کنال میں کہ میں تمہارے پاؤنڈ کو تباہ کر دوں گا اگر تم سوئس کنال سے باہر نہ نکلے. اور یہ وہ امریکہ ہے جس نے مارشل پلان کے تحت بلینز آف ڈالر دیے ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے, بدلے میں کہا دنیا کو ڈیکولونائز کر دو, جس میں ہماری بھی جان چھوٹ گئی ان سے ہے. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کا فریم ورک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہر اتحادی کو جو ہے ناراض کر دیا, چھوڑ دیا, ڈچ کیا, سوائے ایک کنٹری کے, اسرائیل کو. بالکل یورپ ڈچ, تو اسرائیل چائنا ڈچ, جاپان ڈچ, ساؤتھ کوریا ڈچ ہے. یہ اس خطے میں اسرائیل کو پیدا کرنے والا ہی پھر امریکہ ہے, سپورٹ کرنے والا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے کہ کس حد تک سسٹم اسرائیل امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو سیمنٹ کر چکا ہے وہاں کے اوپر ہے. اور یہیں پہ آپ کو ایپسٹین کا نیکسس ملے گا, اور یہیں پہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا کردار سامنے آتا ہے. یاد رکھیں آج جو کچھ اسرائیل جو ہے وہ کروا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس کے لیے 1989 سے انہوں نے اس بندے کے اوپر جو ہے کام کیا ہوا ہے. اور اسرائیل پہ تنقید کرنا سیاسی خودکشی تصور کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر ہے, کیونکہ اے پیک پیسہ لگاتی ہے. میں آپ کو دوبارہ سے ایپسٹین کے الفاظ دہرا دوں, ایپسٹین نے اپنے بھائی مارک کو ایک دفعہ ناشتے کے اندر کہا تھا جو کہ فائلز کے اندر ہے. الیکشن ہو رہے تھے امریکن کانگریس کے, اس نے کہا میں سارے الیکشن ایک دن میں روک سکتا ہوں. ایپسٹین نے کہا. تو مارک کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہتا ہے وہ میرے پاس جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں نا, جو میرے پاس کانٹینٹ ہے, اگر میں آج لیک کر دوں نا تو پورے کے پورے انتخابات امریکہ کے رک جائیں. آپ سوچیں کس لیول پہ اس نے کمپرومائز کیا تھا کانگریس کے لوگوں کو. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہے ان کے ساتھ اس کیسے تعلقات جو ہے سٹارٹ ہوئے. یہ 1989 کی بات ہے کہ جب اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا اسرائیل وزٹ کے لیے. اس وقت ایک کاروباری شخصیت تھی. اور یاد رکھیں یہ ساری ڈاکومنٹس جو بھی ہم دکھانا شروع کریں گے یہ وہاں کے اسٹیٹ آرکائیو میں سے لیے گئے ہیں, اسرائیل کے, ٹھیک ہے. تو ان کی اتھینٹسٹی کو ویریفائی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ایس جے ٹرمپ ان کا وہاں کے اوپر وزٹ طے ہوا. وزٹ تھا 29 جولائی سے لے کے 31 جولائی 1989. اور یہ وہ سال ہے جب ایپسٹین کی دوستی ہوئی ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ساتھ ہے, کیونکہ اس وزٹ میں وہ بھی موجود تھے. اس وزٹ سے پہلے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب آگے ہوئے تھے. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو گھر ہے مارا لاگو فلوریڈا کے اندر, اس سے آدھے گھنٹے کے اندر کی مسافت کے اندر ایپسٹین کا مینشن ہے, تاکہ روٹین میں آنا جانا لگا رہے. اس بندے کے اوپر نظر رکھنی ہے, اس بندے کے اوپر کام رکھنا ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے اپنے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کھانے کی جو آپ کہہ لیں لوازمات تھے وہ تک آرکائیو میں لکھے گئے ہیں کہ ویل پیٹے اور کمبرلینڈ ساس اس کو کھلانے کے لیے بنائی گئی. اس کے بعد لائم شربت جو ہے پیش کیا جانا تھا سونف کے ساتھ. اور پھر لکھا ہوا مین کورس بتایا گیا کہ بریسٹ آف میلرڈ, بطخ کا گوشت ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند ہے, وہ تیار کیا گیا.
ریڈ کارپٹ رول آؤٹ کیا گیا، یروشلم سے کچھ فاصلے پہ ہوٹل کا تعین کیا موساد نے، لاریم ہوٹل، یہ ہوٹل طے کیا گیا، اور انہوں نے لکھا کہ مینیو ایک خاص مہمان کو خصوصی ذہن میں رکھ کے تشکیل دیا گیا ہے، وہ اسرائیل کے ارب پتی جو ہے وہ ٹائکون ہو گئے، اور اسرائیل کی گورنمنٹ جو ہے بھرپور لابنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سفری شیڈول کے اوپر کنونس کر لیا انہوں نے، اور وہاں سے یہ پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے۔ اور اب چیک کریں آگے، اس کے اندر طے کیا گیا تھا 3 روزہ دورے میں یہ یروشلم اتریں گے، بیت الحم جائیں گے، اس کے بعد ایلات بندرگاہ جو نیم شہر کے قریب ہے وہاں پہ کسینو بنایا جائے گا، اور کسینو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کا ہوگا۔ اچھا، یہ پہلے ہی وزٹ میں یہ فائنل ہو گیا؟ پہلے ہی وزٹ میں، ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اور آگے چلتے ہیں۔ کسینو بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایسٹرن ایئر لائن جو ڈونلڈ ٹرمپ خریدنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ ٹرمپ ایئر لائن کا نام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں فائلیں جو کہتی ہیں کہ یہاں تک ان کے لہجے اور کاروبار کے اوپر بھی جو ہے مطالعہ کیا گیا موساد کی طرف سے، اور پھر وہ بار بار اپنے بارے میں کہتے تھے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ ہے۔ اس ساری خود پسندی کو انہوں نے اسٹڈی کیا، موساد کی جو سائیکولوجیکل ٹیم تھی وہاں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے شٹلز کا نام بھی ٹرمپ جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بن جائے گا، فکر نہ کریں ہیں۔ اور پھر اخبار میں نیو یارک ٹائمز میں 7 جون کو جو اشتہار چھاپا گیا اس میں ٹرمپ کی ہی لائن کو وہاں کے اوپر لگایا گیا، اور وہ تھی مجھ سے بہتر شٹل بزنس کو کوئی نہیں جانتا، جو آج ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے موساد نے بتایا کہ آپ کی تو کیا بات ہے، اس طریقے سے شیشے کے اندر انہوں نے اتارا اس کو ہے۔ اب چیک کریں، امریکن پریس کہتی ہے یہ دورہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اسٹیٹ آرکائیو بتاتی ہیں یہ خفیہ دورہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کروایا گیا، اور اس کے اوپر CNN نے ریسرچ کرنی سٹارٹ کی، اور انہوں نے اوری سویر جو نیو یارک کے کونسل جنرل تھے تب کے اسرائیل کے، ان سے پوچھا آپ نے اس دورے کے انتظامات کیے تھے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایسا کوئی دورہ یاد نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب آپ دیکھنا شروع ہو جائیں آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے کہا مینیو کا کارڈ سے لے کے استقبال کمیٹی تک سارا کچھ تیار ہو گیا تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزٹ نہیں کیا؟ اور اس کے بعد انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ، موشے ادار کے ساتھ، جو کہ اسرائیل کے وہاں پہ اس وقت امبیسڈر تھے۔ انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا میری میموری میں کہ ایسا کوئی دورہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سرکاری دعوت نامے پہ آپ کے دستخط ہیں۔ تو ایسے کیسے ہو گیا کہ وہ ابھی تک وزٹ ہی نہیں ہوا؟ تو وہ ٹال مٹول سے اس چیز کے حوالے سے کام لیتے رہے، اور اس جو دعوت نامے کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا ہم آپ کو ایسا دورہ کروائیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند تجربہ ثابت ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا امن کے ان نئے مواقع کو بھی ہم حاصل کر پائیں گے جو عرصے سے اسرائیل کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ الفاظ ہیں اسرائیل کے امبیسڈر کے۔ دیکھیں عالمی سیاست میں CNN کہتا ہے کچھ اتفاق نہیں ہوتا، ہاں بالکل، ہر چیز بالکل ہے، اور CNN کے الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ایئر لائن بند ہو گئی، ہوٹل وہ بند ہو گیا، اس کا نام چینج ہو کے ان بیل ہوٹل ہے، لیکن پروجیکٹ بند نہیں ہوا، پروجیکٹ چلتا رہا کیونکہ انہوں نے انویسٹ کیا ٹرمپ پہ۔ بالکل، اور اب یہیں کے اوپر جو ہے وہ ایپسٹین کے ساتھ دوستی بھی ان کی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے آگے ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ صورتحال آگے کہاں جاتی ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے والے کچھ لوگ سامنے آتے ہیں جو کہ زائنسٹ ہیں۔ ان میں ایک بندے کا نام ہے جو کسینو کا کنگ کہا جاتا ہے امریکہ میں، ٹائکون ہے، شیلڈن ایڈلسن۔ یہ وہ بندہ ہے جس بندے کے بارے میں نیتن یاہو نے اپنی کمپین کے حوالے سے کہا کہ اگر ایک بندہ دنیا میں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جتوانے کی کوشش کرے گا ہر لحاظ سے تو وہ یہ بندہ، یعنی اتنا کلوز ہے نیتن یاہو، اتنا کلوز۔ اور اسی بندے نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی کمپین پہ $82 ملین خرچ کیے، اور 2020 میں $172 ملین لگائے اس نے۔ اور اس بندے کی بیوی کا نام ہے مریم، جو کہ اسرائیل سے ہے، جو کہ اسرائیلی ہے۔ اور اس بندے کے حوالے سے جان میر شائمر کہتے ہیں کہ اس نے نہ صرف واشنگٹن میں سیاست خریدی، اس نے اسرائیل میں بھی سیاست خرید لی، دونوں ملکوں کے اندر، دونوں کیپٹل کے اندر ایک ہی بندے نے جو ہے اپنا ہولڈ رکھا، ٹھیک ہے، تاکہ واشنگٹن کی سیاست خرید کے تل اویو کا ایجنڈا جو ہے وہ نافذ کیا جا سکے۔ اور یہاں پہ جان میر شائمر کا میں خاص طور کے اوپر مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ذکر کر لوں، وہ بڑا ضروری ہے، کہ 2007 کے اندر طارق صاحب 2 پروفیسر نے مل کے کتاب لکھی، ایک شکاگو یونیورسٹی کا پروفیسر، دوسرا ہارورڈ یونیورسٹی کا کینیڈی اسکول کا۔ ہارورڈ شکاگو کا جو پروفیسر ہے اس کا نام ہے جان میر شائمر، جو دنیا خوب جانتی ہے، IR سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں، اور دوسری اسٹیفن والٹ۔ دونوں جو ہے کتاب لکھتے ہیں لیکن کوئی امریکہ کا ادارہ پبلش نہیں کرتا۔
ایسا کیا تھا اس کتاب میں؟ اس کتاب کا ٹائٹل ہے دا اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی. اوکے. اور یہ کتاب طارق صاحب مشکل کے بعد چھاپتا ہے لنڈن ریویو آف بکس. یہ مقالہ چھپتے ہی طارق صاحب اس کے فٹ نوٹس کے اندر دلیل دی گئی ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت جو ہے اس کا تعلق اسٹریٹجک بنیادوں کے ساتھ نہیں ہے اور اخلاقی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ عوامل ہے جو کار فرما ہے, ان کو انہوں نے کھوجنے کی کوشش کی اس کتاب کے اندر. چند دن بعد ہارورڈ نے اپنا لوگو ہٹا دیا اس مقالے سے. اس کے بعد انہوں نے اپنی فیکلٹی کے جو ممبر تھا اس کو نکال دیا, اسے لا تعلقی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ طارق صاحب ہارورڈ کے ایک پروفیسر ہیں لاء کے, انہوں نے 40 صفحات پر مشتمل جوابی جو ہے تحریر کی ہے. اور اس سب کے پیچھے جو ہے کون تھا؟ جیفری ایپسٹین. طارق صاحب جیفری ایپسٹین اس جوابی حملے کو منظم کر رہا تھا. اور وہ جو جان میرشائمر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں ایپسٹین کو. انہوں نے کہا اس نے میرے کریٹیکل جو میرے یہ مضامین تھے جو میں تنقید کی تھی اس کا ابتدائی مسودہ پہلے ہی کہیں سے حاصل کر لیا تھا. اور اس نے کہا اس نے سماجی حلقوں میں مجھے اینٹی سیمیٹزم کے کانٹیکس میں لیبل کیا, اور پھر اس فاؤنڈیشن کے تھرو کینیڈی اسکول جو ہارورڈ کا ہے اسے $20 ملین عطیہ دیا. اور اسی وقت وہ جو پام بیچ کے اندر پولیس اس لڑکی کے جنسی استحصال سے متعلق اس کے خلاف انکوائری کر رہی تھی, یاد آپ کو 2008 میں. اب آپ سوچتے جائیں, چیزیں کنیکٹ کرتے چلے جائیں, بالکل آسانی کے ساتھ ہے. جان میرشائمر کہتے ہیں کہ میں نے اور والٹ نے اس کتاب کے اندر جو ایکٹیوسٹ اور امریکہ کی آرگنائزیشنز ہیں جن کا کولیشن ہم نے بتایا کس طرح سے وہ مڈل ایسٹ کے اندر پالیسی ایسی شیپ کرتی ہیں جس میں اسرائیل کو فائدہ ہو, نو میٹر امریکہ کے انٹرسٹ اس کے اندر کمپرومائز کر جائیں. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق طارق صاحب رکھتی ہے, اور اس دن سے لے کے آج تک ہے اسرائیلی لابی جو ہے جان میرشائمر کے پیچھے ہے. آپ چیک کر لیں جان میرشائمر کی جتنی ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ, ابھی کل وہ بات کر رہے تھے بریکنگ پوائنٹ کے اوپر ہے, ہر ایک کے اندر وہ بار بار کہتے ہیں میں مرتے دم تک اس چیز کو بتاتا رہوں گا کہ ڈیول ڈیٹیل کے اندر ہے, جس کے اندر یہ دونوں گروپ آپس کے اندر کام کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں 1948 سے لے کے آج تک یہ پیٹرن چینج نہیں ہوا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ایک کڑی ہے. آگے دیکھیں آپ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان سے پوچھا گیا کہ پھر نومبر میں الیکشن ہے, وہ ہار جائے گا کچھ ہے, انہوں نے کہا کہ ہوپ فلی وہ ہار جائے, لیکن اے پیک اسے ہارنے نہیں دے گی, امریکن اسرائیل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. طارق صاحب اے پیک کے حوالے سے سی این این کہتا ہے 2024 میں اس سے منسلک گروپس نے کانگریس انتخابات میں $10 کروڑ ان کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ الٹرا ہائپر ہو کے ایکٹیو ہیں کہ کسی صورت کے اندر اس کو لور ہاؤس میں سے باہر نہیں ہم نے ہونے دینا. یہ ساری صورتحال ہوگی سائڈ کے اوپر. اب آتے ہیں دوبارہ سے ڈونلڈ جے ٹرمپ کے اوپر ہے. صرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ محنت نہیں کی گئی بلکہ ان کی فیملی کو بھی قابو کیا گیا. وہ کیا ٹرکس تھے کہ ایپسٹین نے ان اور ان زائنسٹ نے ان کی فیملی تک رسائی حاصل کی اور ان کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا؟ جی بالکل. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیا, 2007 کی ہی بات کرتے ہیں. 2007 کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے نیو یارک کے اندر, منہیٹن کے اندر ہے, اور وہ میٹنگ ہوتی ہے ایوانکا ٹرمپ کی اور جیرڈ کشنر کی ہے. یہ ان کی بیٹی ایوانکا, یہ ایوانکا, اور فیوریٹ ان کی بڑی پسندیدہ بیٹی ہے. ان سے متعلق انہوں نے بڑی لغو باتیں بھی کی ہوئی ہیں اپنی بیٹی سے متعلق کہ اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو میں سے شادی کر لیتا. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں ان کی بیٹی ملاقات کرتی ہے, اس میں کشنر جو ہے وہ ماڈرن آرتھوڈاکس جیوش ٹریڈیشن میں پلا بڑا, جو ہسبینڈ ریجڈ قسم کا. ابھی ملاقات پہلی ہوئی ہے, اور یہ کرانے والے اصل میں کون گروپس تھے. اس نے ووگ میگزین کو امریکہ میں 2015 میں انٹرویو دیا. انہوں نے کہا ہمارا میوچل فرینڈ تھے, کمپنی تھی ایک, اس نے میٹنگ کرائی, اور میرا خیال تھا کہ اس میں تعلق جو ہے ٹرانزیکشنل نوعیت کا ہوگا کیونکہ یہ کاروباری دونوں ہیں. لیکن وہ کہتی ہے انٹرویو میں ایوانکا, دا بیسٹ ڈیل وی ایور میڈ. ڈیل وہ کہتی ہے وہ یہی تھی کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوگی. اب آپ دیکھیں 2007 میں اس کے اندر ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن 2008 میں بریک اپ ہو جاتا ہے ریلیجیس ڈفرینسز کی وجہ سے. طارق صاحب اس لیول کے اوپر کیا ریلیجیس ڈفرینسز تھے, کیا تھے؟ اب چیک کریں. وہ تو آف کورس جیسے میں نے کہا آرتھوڈاکس ٹریڈیشن تھا اس کا, جیوش بیک گراؤنڈ, اور یہ تھے پروٹیسٹنٹ, ریفارمڈ پروٹیسٹنٹ ایک فرقے سے تعلق رکھتی تھی. اب بریک اپ کے بعد طارق صاحب کون اس کو جو ہے قریب لے کے آیا؟ طارق صاحب یہاں سے داستان سٹارٹ ہوتی ہے اگلی. یہ جیرڈ کشنر وہی ہے جس کے بارے میں ایران کہتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے کیونکہ یہ تو جیو ہے, یہ ان کا ایسٹ ہے, یہ ان کا ایسٹ ہے. یہ بھی, اور اسٹیو وٹکاف بھی ہے, اس کی دوستی بھی. طارق صاحب یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے بتایا. 1980 کے اندر اس نے پہلا برگر کھلایا تھا اسے, ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند آیا جو برگر اس نے کھلایا. اس نے کہا اس کے بعد جو ہے میں اس کے قریب جو ہے ہوتا چلا گیا,
اسٹیو وٹکاف کا کہنا یہ ہے کہ ہماری دوستی ہوئی جس میں ہم نے کاروبار جو ہے وہ شروع کیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا شوق تھا کنسٹرکشن کے بزنس کا اور گولف کا بھی. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر بندہ انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے. اسٹیو وٹکاف جو ہے یہ جیرڈ کشنر کے باپ کا دوست ہے. اب جیرڈ کشنر کے باپ کا دوست ہے نیتن یاہو بھی. بی نیتن یاہو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جایا کرتا تھا منہیٹن کے اندر ان کے گھر. اور یہ تب لڑکا جو ہے ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جیرڈ کشنر. اور جیرڈ کشنر کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو بہت پسند تھا میرا بیٹا جو ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہی جیرڈ کشنر بعد میں ایوانکا ٹرمپ کے بھی قریب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں وہ ہم جو بات کر رہے تھے اختلافات ان کے ہو گئے تھے. اختلافات ہو گئے تھے 3 مہینے کے بعد. رابرٹ مرڈک جو کہ اسکائی سپورٹس کے اسکائی نیٹ ورک کے مالک ہیں یو کے اندر ہیں, پورا نیٹ ورک ہے ان کا, اور وہ بھی زائنسٹ ہیں. اور ان کا نمبر نیتن یاہو نے دوسرے نمبر پہ رکھا تھا ایڈلسن کے, کہ میری لسٹ کے اندر پہلے کے بعد دوسرا بندہ وہ ہے. ان کی بیوی جو ہیں ان کا نام ہے وینڈی مرڈک. انہوں نے اسپیشل یاٹ کے اوپر دونوں کی میٹنگ ارینج کروائی کہ پیچ اپ کریں, جیرڈ کشنر اور ایوانکا ٹرمپ کی. اب یہ میٹنگ ہوتی ہے طارق صاحب 3 مہینے کے بعد 2007 کے اندر ہے, اور اس میٹنگ کے اندر وہ میڈیشن کر لیتے ہیں, آپس میں تعلقات قائم ہوتا ہے, اور پھر یہ کہتی ہے ایوانکا کہ ڈیل اور مضبوط ہو گئی ہے. اور ڈیل مضبوط ہونے کے 3 مہینے کے بعد ہی وہ جولائی 2009 کے اندر, ابھی ہم بات کریں 2008 کی میٹنگ, اگلے سال جولائی 2009 کے اندر مذہب تبدیل کر دیتی ہے اور مکمل طور کے اوپر وہ جیوش ٹریڈیشن کے اندر چلی جاتی ہے. فوراً منگنی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جلدی ہمیں شادی کرنی ہے. تو طارق صاحب شادی ہوتی ہے نیو جرسی کے اندر. اس کے بعد ان کے حوالے سے جو اس کی کھوج میں تھے کہ یہ تعلق جو ہے نیچرل نہیں آرگینک ہے, امریکہ کے وہ رپورٹر کہتے ہیں نیو یارک ٹائمز کو کہ واشنگٹن اور تل اویو کے درمیان یہ شادی اسٹریٹجک برج کا باعث بنی. اس دن کے بعد سے انہوں نے کہا یہ مذہب تبدیل کرنا, اس کے سیاسی اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے. اور جیرڈ کشنر کو وہ پسند نہیں کرتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ شروع کے اندر ہے, لیکن ایوانکا ٹرمپ کی وجہ سے تعلقات جو ہے اگلی سٹیج کے اندر چلے گئے. 27 فروری 2026 کو مجھے لگتا ہے کہ آرٹیکل لکھا گیا, اس کا بھی ذکر کرتے ہیں, ٹرمپ افیکٹ ان اسرائیل. طارق صاحب 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اسرائیلی سینوگاگ کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فریڈ کا بیٹا الیکشن جیت جائے ایک دفعہ. طارق صاحب آپ چیک کرتے جائیے گا. آپ دسمبر 2016 الیکشن کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد موساد کے جو چیف ہیں یوشی, وہ وہاں پہ ٹیم کے ساتھ پہنچتے ہیں. وہ ٹرمپ کی اوتھ سیریمنی کا بھی ویٹ نہیں کر رہے, وہ جاتے ہی خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے ٹرمپ کی جو اس وقت کی ٹیم تھی, اس وقت اس ٹیم کے ساتھ جس میں اسٹیو بینن شامل ہیں اور جس کے اندر ان کا ذکر بھی آتا ہے, ایپسٹین کا بھی ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ایران اور شام پہ بریفنگ دینی ہے, اور کہتے ہیں فوراً سے پہلے JCPO سے نکلیں باہر, اس معاہدے کو ختم کریں. ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے سے پہلے ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے میری جیت میں آپ نے ایڈلسن نے کردار ادا کیا ہے, میں دونوں کمٹمنٹ پوری کروں گا. یروشلم سے تل اویو سے نکالوں گا آپ کا سفارت خانہ, یروشلم میں لے کے آؤں گا, گولان ہائٹس آپ کو تحفے میں گفٹ کروں گا, اور ساتھ میں JCPO توڑ دوں گا. تینوں چیزیں. وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے زندگی میں کبھی وعدے پورے نہیں کیے, لیکن اسرائیلی وعدے انہوں نے پورے کیے. تینوں چیزیں انہوں نے کی ہیں. اور ٹرمپ کی پالیسیوں کے اندر انہوں نے ایک اور گفٹ دیا ابراہیم اکارڈ کر کے, جس کے اندر انہوں نے کہا سب سے بڑا رول جو تھا وہ پلے کیا جیرڈ کشنر نے. اور یہی ایپسٹین فائل میں 2020 کا وہ میمو کہتا ہے, جس کے اندر وہ کانفیڈینشیل ہیومن سورس CHS کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا مٹیریل اسرائیل کے ہاتھ لگ گیا ہوا تھا. ویسٹ ونگ جو جہاں پہ پریزیڈنٹ رہتا ہے اس کے قریب ہی جو ہے اس کا کمرہ تھا جیرڈ کشنر کا, وہ مسلسل اس کے اوپر رہتا تھا. نظر رکھے چیک کریں, موساد نے یہ تک چیک کیا, ڈونلڈ ٹرمپ ڈیٹیل پہ بلیو نہیں کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پہلی دفعہ 2017 کے اندر جو CIA نے بریفنگ دی سینٹ کی کمیٹی کو, انہوں نے کہا ٹرمپ لمبی ہماری بریفنگ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ ہے. وہ کہتے ہیں تم سے اچھی بات جو ہے اسٹیو وٹکاف کرتا ہے, وہ 2 منٹ میں چیز بتا دیتا ہے. اسٹیو وٹکاف جو ہے یہی بات کی, جو یہ وہی ہے جس نے برگر کھلایا تھا, یہ وہی بالکل. اور جو کینٹ جو ہے یہی بات کر رہا ہے. دیکھیں برگر کھلا کے تھوڑا سا نا قربت کا اظہار جس طرح سے کیا, اور آج تک ان کی اس لیول کی لڑائی نہیں ہوئی. جو وہ کہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ نیتن یاہو کا دوست ہے, یہ نیتن یاہو کا دوست ہے, اور یہ جیرڈ کشنر کے باپ کا بھی دوست ہے. دیکھیں چیزیں تو یہ تو لنکڈ ہو گیا, یہ اتفاق اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا نا. اور پھر ایوانکا ٹرمپ جو ہے جس طریقے سے چھوڑ کے مذہب جاتی ہے دوسرے کے اندر ہے. پھر آگے اگر اس کا بیٹے کی بات کریں ایرک ہے, ابھی آپ گوگل کریں الجزیرہ کی سٹوری پچھلے مہینے
دور کی بات نہیں، پچھلے مہینے انہوں نے ایک کمپنی ہے اسرائیلی کمپنی، اس کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت طارق صاحب کمپنی کا نام ہے ایکسٹینٹ، ڈرونز کراس ایکسٹینٹ، سستے ڈرون بناتی ہے، اور وہ کرتی کیا ہے، وہ غزہ کے اندر طارق صاحب اسرائیلیوں کو پروڈکٹ دیتی ہے جس کے اندر یہ ڈرون بھی شامل ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ٹنل کی میپنگ کرتا ہے۔ اس کا نیکسس ہوا ہے، اس کا فلوریڈا کے جے ایف بی جو ایک ہولڈنگز ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے ساتھ مرجر ہوا ہے، اس مرجر کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا تاکہ اسے پبلک کمیٹی بنایا جائے اور یہ جو ہے اس کے اندر آ جائے، ٹرینڈ ایک اپنا کمپنی بن جائے اور اپنا انڈیکس جو ہے اس سے جڑ جائے، ٹھیک ہے، امریکہ کا۔ تو اس طریقے سے ان کا بیٹا ایرک جو ہے وہ اس سارے سسٹم کا پارٹ بن گیا ہے، اور یاد رکھیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، امریکہ میں لکھا جا رہا ہے کہ اگر وہ فیوچر کی جنگوں کے اندر امریکن کی بیٹے جو ہے انویسٹ کریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کو روکیں گے یا جنگوں کو کھینچیں گے، اس کے اوپر بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ پھر اسی بیٹے کا چینل 13 انٹرویو کرتا ہے اکتوبر کے اندر، اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ بڑے اسمارٹ آدمی، آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ وہ کہتا ہے آف کورس کیوں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو 2029 میں ریپلیس کریں اپنے فادر کو، آپ آئیں سامنے، کیونکہ ان کی تو 2 ٹرم ہے۔ تو وہ ہنس کے کہتا ہے ضرور کیوں نہیں ہے۔ آپ چیک کریں، یہ انٹرویو ہو رہا ہے تیل اویو کے اندر ہے۔ چیزیں اتنی سمپل سادہ نہیں ہے طارق صاحب، یہ آپ جیسے جیسے دیکھتے جاتے ہیں ڈاٹس کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں، آپ کو اسرائیلی لگتا ہے کنیکشنز ملتے ہیں ساتھ، بالکل ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ میں حکمرانی کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اوباما کے وقت میں اسی نیتن یاہو نے کہہ دیا تھا، اوباما سے پوچھا گیا تمہیں کیوں ناپسند ہے، اس نے کہا ایک تو اس نے جے سی پی او ڈیل کی، ایک اس کے نام میں حسین آتا ہے، براک حسین اوباما۔ اب اس حسین کو لے کے انہوں نے پورے کا دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا یہ ہوں نا، دوبارہ بتائیں ناظرین کو کہ براک حسین اوباما، اس کا والد جو ہے مسلمان تھا، آپ کو پتا ہے، وہ افریقہ کے اپنا ان کا تعلق افریقہ سے تھا، افریقہ کسی کنٹری اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، شاید کینیا تھا شاید، تو وہاں کے اوپر وہ بات کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ لائک دیٹ مین، اس کے نام کے اندر حسین آتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نیتن یاہو ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی موساد کا نیٹ ورک ہے انہیں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی خاص قربت ہمیں نہیں چاہیے، اور وہ جے سی پی او کرنے کے پیچھے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا چونکہ مسلمان کنیکشن ہے اس لیے ایران کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو استوار کرنے جا رہا ہے، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے۔ تو چیک کریں، اب آپ کو نفرت کی انتہا نظر آتی ہے اس چیز کے اندر ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا نا، یہ ہولی وار کی جو بات کر رہے ہیں یہ بڑا جینون قسم کا آرگومنٹ ہے، یہی بات تو کر رہا ہے امریکہ کے اندر وہ جو جان میرشائمر ہے، وہ کہتا ہے آپ کا اسٹریٹجک نوعیت کا تعلق نہیں ہے، مورل نہیں، تو کیا نوعیت ہے؟ اس کی نوعیت ہے یہ زائنزم، اس کے پیچھے یہ تھیوڈو ہرزل کا پورا فلسفہ ہے جس کو امریکہ میں ایونجیلیکل کرسچن سپورٹ کرتے ہیں، پیٹ ہیکسٹ کرتا ہے، جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ آپ دیکھیں پینٹاگن کے اندر ہر مہینے دعائیہ تقریب کیوں ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں پینٹاگن کے لوگ کہ اگر ہم دعا کی تقریب میں نہیں جاتے تو وہ کہتا ہے میں ان کو دیکھ لوں گا، ان کی لسٹ مجھے دیں کون لوگ ہیں، اور مسلمان پریشان ہے وہاں کے اوپر ہے۔ چیزیں طارق صاحب اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہمیں نظر آ رہی یعنی ہیں، یہ مذہبی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور اس یہ میں مذہبی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو دشمن کے طور کے اوپر لیبل کیا جا رہا ہے، پینٹ کیا جا رہا ہے، بلینز آف ڈالر لگا دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ اب میں آپ کو اور چیز بتاتا ہوں، اسی جیرڈ کوشنر کا کنیکشن چیک کریں طارق صاحب۔ جیرڈ کوشنر کی ایک کمپنی جس کا نام ہے افینٹی پارٹنر، جو کب بنی 2021 کے اندر، اس میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر کے ساورن جو فنڈ ہے، دیکھیں ان تمام شہزادوں کے پاس $200 بلین سے اوپر کا وہ فنڈ ہے جو کہ ریاستی ساورن فنڈ ہے، وہ دنیا میں کہیں پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 2-3 ارب ڈالر جو ہے اس کی کمپنی میں لگائے ہوئے ہیں، اور یہ میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، CNN خریدنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور امریکہ میں ڈی سی کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے ابراہیم اکارٹ، آپ ابھی گوگل کر لیں، اس کے اندر بھی چلانے والا یہ جیرڈ کوشنر ہے۔ اب یہ پروجیکٹ کو انہوں نے لانچ کیا، اب اس کو آگے کی طرف انہوں نے لے کے جانا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی لیے پہلے سال انہوں نے جلدی یہ سارے کام کروا لی۔ دیکھ لیں اس کے الفاظ ہیں 40 سال میں نے اس دن کا ویٹ کیا، اور 40 سال ہی جو ہے وہ NYT کے جو رپورٹرز ہیں جنہوں نے اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا، انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ اس کی نفسیات سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پچھلے ہفتے کی رپورٹ کہہ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر 48 گھنٹے کے بعد 2 منٹ کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جو اسٹیو وٹکاف دکھاتا ہے، یہ دیکھیں کہ جس میں بم اڑ رہے ہیں کچھ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تالیاں مار کے خوش ہوتا ہے، ہم نے اس دن بات بھی کی تھی ہے، اور اب بات آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے اسٹیو وٹکاف بتائے زیادہ بہتر ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی تم لوگوں کی ہے، بریفنگ نہیں چاہیے، وہ نہیں بریفنگ چاہیے۔ اسی لیے وہ جو کنٹری نے ریزائن کر دیا ہے کہ ایک طرح سے ایکو چیمبر بنا ہوا ہے وائٹ ہاؤس، اور اس کے اندر جو ہے آواز دوسری مخالف آواز کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ اب تو جنہوں نے ریزائن کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ امریکنز کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ آپ چیک کریں دنیا میں چھوٹے کنٹری پراکسی ہوتے ہیں بڑے کنٹریز کی، یہ پہلا کنٹری ہے جو کہ ایک ریورس اپنا ماڈل ہمیں پیش کرتا نظر آ رہا ہے، اور دیکھیں امریکہ میں پولیٹیکل وائلنس بڑھنے کا کتنا خطرہ ہے۔ رابرٹ پپ کی نئی کتاب آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں امریکن ریکارڈڈ ہسٹری میں
اتنے حالات برے نہیں ہوئے جتنے اب ہیں, اتنا زیادہ ڈویژن ہے, اتنی پولرائزیشن ہے, نو کنگز کے پروٹیسٹ میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. یہاں پہ اب ایک اور پوائنٹ بھی مس نہ کہیں ہو جائے, وہ ہے ایوانکا ٹرمپ کا. طارق صاحب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے وہ مس نہ ہو جائے, وہ ہے میلانیا ٹرمپ کا, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مسز ہیں, جو بیوی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرمپ کی فیملی کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیا, ایوانکا ٹرمپ کا جیرڈ کشنر کے ساتھ, تو کیا میلانیا ٹرمپ کا بھی کسی نہ کسی جگہ کنیکشن ہے ان اسرائیلیوں کے ساتھ, زائنسٹ کے ساتھ؟ کیا ٹرمپ کی شادی بھی انہوں نے کروائی؟ جی ڈیفینیٹلی ہے. میلانیا ٹرمپ جو ہیں ان کو لے کے جو ہنٹر بائیڈن ہے, جو بائیڈن کے بیٹے ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی یہ آج سے چند سال پہلے کہ ٹرمپ کی پہلی ملاقات جو ہے ایپسٹین نے کروائی تھی, میلانیا ٹرمپ کے ساتھ ہے, اور اس پہ میلانیا نے $1 ارب کے ہر جانے کا دعویٰ کیا, لیکن ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے 10 سالہ یہ جو سیاسی کیریئر ہے اس کے اوپر 4 کتابیں لکھی ہیں, صحافی ہیں وہاں کے اوپر, مائیکل وولف ہے, انہوں نے اسی روپرٹ مرڈک جو اسکائی والا ہے اس کی سوانح حیات بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے. ان کی بک ہے فائر اینڈ فیوری, اس کے اندر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کرانے کے اندر ایپسٹین کا سب سے بڑا رول ہے, کیونکہ یہ سلویکیا کی ہیں, اور وہاں سے انہیں لے کے آنے کے اندر جس بندے نے رول پلے کیا اس کا نام ہے پاولو زیمپولی, اور یہ ایپسٹین کا بڈی ہے, اور یہ آئی ڈی ماڈل کمپنی چلاتا تھا. اس کے تھرو انہوں نے ہنٹ کیا میلانیا کو, اسے امریکہ لے کے آئے, اور یہ امریکہ کے اندر آپ کہہ لیں پہلی امریکہ کی خاتون اول ہیں جنہیں نیچرلائز کیا گیا, جنہیں پاسپورٹ دیا گیا, امریکہ کا سٹیزن بنایا گیا. اچھا ہاں, اور یہ متحرک تھیں. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میلانیا ٹرمپ یہ وہ خاتون تھی جو کہ ایپسٹین کے حلقے کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ فیمس تھیں. انہی کو وہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے, اور اسی نے ملاقات کروائی تھی ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ساتھ, اس کی پہلی ہے. لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتی, وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے میلانیا, اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں کٹ کیٹ کلب جو نیو یارک کے اندر ہے اس میں ملاقات ہوئی تھی. دیکھیں ہم ایک سائڈ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ویریفائی کرنا چاہیں, وہ اس کلیم کو نہیں مانتے, ٹرمپ بھی اس چیز کو نہیں مانتا, لیکن دیکھیں وہ پکچر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاٹس جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو پکچر اسپیک لاؤڈر دین ورڈز ہے, ٹھیک ہے, پکچر پینٹس مور دین 1000 ورڈز ہے. یہ سارے ڈاٹس ایک ایسا تصویر, ایک ایسی منظر کشی کرتے ہیں جس کے اندر چیزوں کو آپ کو ڈسائفر کرنا, سمجھنا طارق صاحب اتنا مشکل نہیں رہتا. اور ایپسٹین فائل اگر نہ آئی ہوتی, میں نے نہ اس کے اندر چیزیں دیکھی ہوتی, تو میں شاید یہ ڈاٹ اس طرح سے کنیکٹ کرنے کو کہتا یار کنسپریسی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کنسپریسی جو ہے وہ تو ایکچولی ہو رہا تھا, بلکہ اب کنسپریسی ورڈ جو ہے مجھے لگتا ہے اس کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا. ایپسٹین کو پیچھے لگانے والے بھی یہ زائنسٹ ہیں سارے, یہ سارے کیسے, اور وہ خود بہت بڑا زائنسٹ تھا. اچھا یہ ایپسٹین, اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے وہ دونوں جرنلسٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر جو وہ جولی براؤن جو ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ دونوں کیس جو ہے نا بڑے ڈفرینٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امیر خاندان کا بیٹا, ٹھیک ہے, اور یہ وہ ہے کرسچن ہے, پروٹیسٹنٹ ہے, اور وہ غریب لڑکا تھا. انہوں نے کہا وہاں پہ اصول انہوں نے استعمال کیا جو یہ موساد ایجنسی تھی یا اسرائیلی, پور اسمارٹ ڈیسپریٹ, یہاں پہ رچ ڈمپ ڈیسپریٹ. ڈونلڈ ٹرمپ ہے گوف اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق وہ کہتا ہے یہی مائیکل وولف کی بات, وہ کہتا ہے کہ صدر کا حاکہ جو ہے وہ بڑا بیوقوف کے طور کے اوپر موساد پیش کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے کلوز سرکل کے لوگ انہیں احمق کہتے ہیں, اور اس پہ کام کرنا موساد کے لیے بڑا آسان تھا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے میرا نام نہیں لکھا ہوا. گولان ہائٹس وہ تک دے دی گئی, وہ شام کا وہ علاقہ, وہ پہاڑیاں جس کے اوپر قبضہ کیا تھا 67 کے اندر انہوں نے. طارق صاحب اگر وہاں پہ چلے جائیں, سونے سے لکھا ہوا ہے ٹرمپ ہائٹس. اچھا, کیونکہ ٹرمپ اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ٹرمپ کو اپنے طیارے پہ ٹرمپ لفظ چاہیے تھا, اپنے ٹاورز پہ چاہیے تھا, اور ابھی ہم نے بات کی تھی ٹرمپ جو ہے کرنسی نوٹ کے اوپر جو ہے اس کے سائن, آپ کو لاسٹ میں بات کی تھی, بالکل ہے, وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. تو ایسے بندے کو شیشے میں اتارنا جو ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے, ان کو انڈورس کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تفصیلات سے بیزاری, اس بک میں بھی انہوں نے مینشن کیا, اسے تفصیل نہیں چاہیے, اور اسے انتہائی وفاداری, وہ کہتا ہے بس میرے سے وفادار رہیں. یہ ساری چیزوں کے اندر وہ کہتا ہے کہ اسٹیو بینن ڈونلڈ ٹرمپ کا چیف اسٹریٹجسٹ تھا, پورے الیکشن میں جو چیف اسٹریٹجسٹ تھا طارق صاحب وہ تھا اسٹیو بینن. اور اسٹیو بینن کون ہے طارق صاحب, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست ہونے سے زیادہ وفادار کس کا تھا, ایپسٹین کا. اچھا, ایپسٹین اور اس کی پوڈ کاسٹ ہے طارق صاحب وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے, جس میں وہ کہتا ہے کیا تم ہی تو ڈیول نہیں ہو, کیا تمہیں کبھی لگتا ہے, یہ ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں طارق صاحب,
لمبا انٹرویو اتنے قریب تھا جتنی ای میلز ہیں نا اس کی ہے اسٹیو بینن کے ساتھ. آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مودی کا تعلق کس کے ساتھ تھا, انیل امبانی سے. انیل امبانی کس کو ملتا ہے؟ ایپسٹین کو. ایپسٹین کسے کہتا ہے ٹرمپ سے ملاقات کرواؤ؟ اسٹیو بینن کو. اسٹیو بینن کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وائٹ ہاؤس کے اندر ہے, چیف اسٹریٹجسٹ, الٹرا زائنسٹ ہے, اور ابھی وہ وہاں کا بہت بڑا یوٹیوبر ہے. اور 2021 کے اندر جو ہے اس کو سزا ہوئی, ایف بی آئی نے اٹھا لیا وہ حملے جو ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو کیپٹل ہل پہ. اور 2020 کے اندر بھی دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں کہاں کے اوپر؟ اسرائیل کے اندر ہے. اور اسرائیلیوں کا ابھی کیا کہنا ہے؟ بین گویر جو ان کے منسٹر ہیں, اور دوسرا جو ہے آپ کہہ لیں بزالر سموٹرچ, جس نے کل نتنی پہن کے آئے ہوئے تھے اپنی پارلیمنٹ کے اندر. کل آپ کو پتا ہوگا ویورز کو کہ انہوں نے فلسطینیوں کو پھانسی دینے کا اسپیشل قانون پاس کیا ہے. جو ویسٹ بینک کے فلسطینی, ایسٹ یروشلم کے, ایون جو عرب لوگ ان کے ملک میں رہتے ہیں ان کو پھانسیاں دے سکتے ہیں. مطلب اپارٹھائڈ رجیم اس سے بدتر ہو سکتا ہے کہ اتنا نسلی تعصب کے اوپر, اور سارے وہ یہ ایک میسج دے رہے تھے کہ ہم انہیں پھانسی پہ لٹکائیں گے. اور کل جس طرح شیمپین انہوں نے کھولی, وہ پوری دنیا نے دیکھے وہ مناظر ہے کہ اتنا ایول قسم کا وہ فیس ہے اسرائیل کا جو کل ہم دیکھا پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اسٹیو بینن طارق صاحب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب تھے. اور کیا کہتا ہے فائر اینڈ فیوری کے اندر مائیکل وولف, وہ کہتا ہے اسٹیو بینن کہتا ہے مجھ سے بہتر اسے کنٹرول کون کر پایا؟ ٹرمپ کو. یعنی وہ جو چاہتا ہے اسٹیو بینن, ٹرمپ وہی کرتا ہے. اسٹیو بینن جتانے والا اسے, لیکن اسٹیو بینن ہار کہاں مانتا ہے؟ اسٹیو بینن نے بتایا اسے کہ لیکن میں ایوانکا ٹرمپ اور جیرڈ کشنر سے ہار گیا, وہ اس کے مجھ سے زیادہ قریب نکلے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر جگہ کے اوپر ڈسپیچ کیوں کر رہا ہے جیرڈ کشنر کو. ہر جگہ پہ آپ کو یوکرین کے کرائسس میں وہ نظر آتا ہے, میڈل ایسٹ کا ہو وہ نظر آتا ہے. اب آپ نے جوڑنا اس چیز کو اسٹیو وٹکاف کے اس دعوے کے ساتھ, اور جس کی انڈورسمنٹ کرتا ہے جان میرشائمر. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, اس نے اسرائیل فلسطین کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کو ایک بزنس کی ڈیل کے طور پہ دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اسی لیے وہ ذکر کرتا ہے غزہ کو میں کیا کروں گا, ریوریا بنا دوں گا, یہاں پہ لوگ آئیں گے, یہاں پہ بڑے بڑے جو ہے ہائی رائز کھڑی ہو جائیں گی. ٹرمپ کو یہی چیز کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, نیتن یاہو وغیرہ, وہ کہتے ہیں بالکل ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں یہاں پہ MBS آتا ہے, محمد بن سلمان, وہ نیوم شہر کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے ایلات کی پورٹ کے ساتھ تاکہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے اسے بائی پاس کر دیں اور اس کو لے کے آ جائیں غزہ کے پاس. اور غزہ کے جو قریب ساحل ہے پانی وہاں کے اوپر ہے رچ ڈپازٹس ہیں ان کی گیس کے ذخائر کی ہے. اور یہ پورے کا پورا ماڈل ہے, آپ کو پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو سمجھ آتا ہے MBZ کا کیا تعلق ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے 7 دسمبر 2016 کے اندر جو لولیتا ایکسپریس ہے وہ پیرس سے اڑ کے جاتا ہے ریاض میں MBS سے ملنے کے لیے, جس کے اندر ایپسٹین بیٹھا ہوا ہے. آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ایپسٹین محمد بن سلمان سے بھی ملے جاتے ہیں. محمد بن سلمان سے 7 دسمبر کو 2016 کو اس کا پلین, جس کو روٹ کو باقاعدہ طور کے اوپر گیج کیا گیا کہ جب وہ ٹچ ڈاؤن کرتا ہے ریاض میں, وہاں پہ ملاقات کی تصویر تو نہیں ہے, لیکن محمد بن سلمان سے کون مل رہا ہے اس سے پہلے؟ جیف بیزوس, واشنگٹن پوسٹ اور ایمیزون کا مالک مل رہا ہے. وہ نکلتا ہے تو اسٹیو بینن مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں طارق صاحب اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو نا گرے ایریا میں نہیں دیکھ سکتے. چیزیں بڑی آبویس ہیں, چیزیں تو بلیک اینڈ وائٹ ہیں. اس کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ MBS کے ساتھ کیا تعلق ہے. نیتن یاہو کا کلینڈسٹائن چھپ کے میٹنگ کی ہوئی تھی. سارا میس پتہ کہاں کریٹ ہوا؟ جب حماس نے اٹیک کر دیا. انہوں نے گارڈین کی سٹوری ہے, جب یہ اٹیک ہوا 7 اکتوبر کو, انہوں نے کہا کہ حماس نے اس دروازے کو توڑ دیا جس کے پیچھے چھپی میٹنگز ہو رہی تھیں, جس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ تھیں. اور جیرڈ کشنر جو ہیں اس کی ای میل لیک ہوئیں, وکی لیکس نے کی. طارق صاحب وہ ای میل اس نے کس کو کی ہوئی تھی؟ MBS کو. اور MBS کو کیا لکھا ہوا تھا طارق صاحب؟ ڈیئر مسٹر ایوری تھنگ, کہ ہم تم اس ریجن کا بادشاہ بنا دیں گے, بدلے میں ہمیں ابراہیم اکارڈ کر کے دو. آپ جیرڈ کشنر کو گھر جوائی نہ سمجھیں. جیرڈ کشنر اس سے کہیں, جیرڈ کشنر جتنا سمارٹلی موو کر رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر, ہم اسے سمجھ رہے ہیں یہ اپنا بالکل ایک ایسٹ ہے اس کا, اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے افینٹی پارٹنرز کو. یعنی ایسا جال بچھایا ہے ٹرمپ کے ارد گرد کہ ایپسٹین کے بعد بھی اس کو ہینڈل کرنے والے متعدد لوگ موجود ہیں, جیرڈ کشنر جیسے. بالکل. اور آپ الفاظ سنیں اس کے, جو جان میرشائمر کہتا ہے ٹرمپ اس سیکرڈ تعلق کا ختمی چہرہ ہے جو ڈیلیور کر کے رہے گا ہر صورت میں. جس نے ڈیلیور کیا, جس نے تل اویو سے امبیسی اٹھائی اور ایسٹ یروشلم
شفٹ کی. اور یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ سمبلزم بڑا امپورٹنٹ ہے وہاں کے اوپر, کہاں پہ اسرائیل کے اندر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ میسج دیا 2016 کے بعد کہ یہاں پہ ہم نے ایمبیسی رکھ دی ہے اسرائیل کی. ایسٹ یروشلم کے اندر طارق صاحب ایمبیسی آنی تھی فلسطینیوں کی, لیکن انہوں نے پورے یروشلم کے اندر کا ایک ہی ایمبیسی ہوگی, اور یہ دارالحکومت ہے کس کا؟ اسرائیل کا. اب تل اویو اس طریقے سے دارالحکومت نہیں ہے. اب میں آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں, یہ وہ حرکت کرتے ہیں 2016 سے 20 میں پہلی ٹرم میں, 2020 سے 24 میں امریکہ میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ جو بائیڈن کی. کیا جو بائیڈن نے اس چیز کو ریورس کیا؟ بالکل نہیں. اس نے آ کے ہیومن رائٹس کونسل میں واپس چلا گیا, پیرس کلائمیٹ اکارڈ جو ٹرمپ نے چھوڑا تھا اس کے اندر واپس چلا گیا ایگزیکٹو آرڈر کر کے, لیکن اس چیز سے بیک آؤٹ نہیں کیا. اس سے تو اسٹیپ اسائڈ کر کے بیٹھا رہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا کوئی لین دینا نہیں, جو ہو گیا ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے بتایا اس کے الفاظ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل, اور اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں اس کو کریٹ کرنا پڑتا. طارق صاحب آپ چیک کریں, ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں نے آپ کو بتایا پہلے 4 سالوں کے اندر انہیں سرو کیا, یہ سارا کچھ کیا, اور ساتھ میں ابھی انہوں نے کیا کیا ہے, اونروا جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی ہے جو کہ مسلسل کام کر رہی ہے فلسطینیوں کی فلاح بہبود کے لیے, اس کے ہیڈ کوارٹر کو گرا دیا. پچھلے سال پورا ہیڈ کوارٹر گرا دیا, اور گرا کے ان کی جو شناخت تھی جس کے تحفظ کی علامت تھی وہ بلڈنگ, اسے مکمل طور پہ لیول کر دیا تاکہ دور دور تک فلسطینیوں کا نام و نشان, اس نے کہا میں ان کے ہسٹری سے نام و نشان مٹا دوں گا, شناخت تک فلسطینیوں کی چھین رہے ہیں. اور اگر آپ الگوریتھم چیک کریں 2024 کا ڈیٹا کہتا ہے کہ اچانک سے الگوریتھم کے کو اس طرح سیٹ کیا گیا, اس طرح بائسنس کریٹ کی گئی اس کے اندر ہے کہ جب آپ لکھتے تھے نا فلسطین, تو فلسطین کا ورڈ پاپ اپ ہی نہیں ہوتا تھا گوگل سرچ کے اندر ہے, اور جتنے کیپشن ہوتے تھے وہ ہٹا لیے جاتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کتنی ہماری لمیٹیشن ہے کہ کیا ہم وہ الفاظ بول سکتے ہیں جس کی وجہ سے الگوریتھم اس کو گرا دے گا, یہ ویڈیو سامنے نہیں آئے گی, کم لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو لگے گا ویڈیو کی ورتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کو روکتے ہیں, اور یہی بات کرتا ہے جان میر شائمر. اس سے پوچھا گیا کون سا سسٹم ہے جو روکتا ہے, اس کے الفاظ ہیں وہ ایڈیٹر جنہوں نے لنڈن بھیجنے سے پہلے میرے مقالے کو چھاپنے سے انکار کیا وہ سسٹم ہے. اس نے کہا وہ سینیٹر جو اسرائیل سے متعلق دستاویزات کو پڑھے بغیر سائن کرتے ہیں وہ سسٹم کا پارٹ ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر کانگریس جو ہے وہ یہ تو نہیں سوچتی کہ امریکہ کے لیے بل بہتر ہے, وہ کہتے ہیں اے پیک کا رد عمل کیا ہوگا, وہ کہتا ہے یہ ہے سسٹم. وہ کہتا ہے جب CNN کا ایگزیکٹو جو ہے اس کو 6000 شکایات آتی ہیں اسرائیل کی خبر کو ہٹاؤ, تو اگلے ہفتے وہ ایڈیٹوریل میٹنگ کا رخ چینج کر دیتا ہے اور اس پرو اسرائیل کر دیتا ہے. یہ ہے سسٹم. وہ کہتا ہے جیفری ایپسٹین پام بیچ کے اندر جب جوابی حملہ مجھ پہ کرتا ہے تو یہ ہے وہ سسٹم. اور اس کے بعد کہتا ہے جب اسرائیلی کونسل خانے کا سابق ترجمان بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کہتا ہے آف کورس یہ سارا جو ہے سنک کے ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ ہے وہ سسٹم جس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ جان میر شائمر کے الفاظ ہیں. فروری 2025 میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے اختیارات, ہنگامی اختیارات اپنے استعمال کرتے ہوئے جو پروگیٹو ہے اس کا, کانگریس کی منظوری کے بغیر $4 ارب کے ہتھیار اسرائیل منتقل کیے. اگلے 6 ہفتے بعد دوبارہ اس نے $650 ملین کے $65 کروڑ کے دوبارہ شفٹ کیے. طارق صاحب اور چیک کریں, اور وہ کہتا ہے کہ یہ حرکت اس سے پہلے جو بائیڈن کی گورنمنٹ بھی کر چکی ہوئی ہے. جو بائیڈن طارق صاحب الیکشن کیوں ہارا ہے؟ اسی وجہ سے کہ مسلمانوں نے کہا تم لیفٹ لیننگ پروگریسو تھے, ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ تو اس طرح سے نہیں ہونے دیتی جو ہو رہا ہے. اس کے باوجود آخری دن تک وہ اس 50 سال کا کیریئر ہے اس بوڑھے کا, جو بائیڈن کا, اس کے باوجود اس نے اپنے کیریئر کے اوپر سمجھ دبا لگا لیا طارق صاحب, لیکن اسرائیل کو ڈچ نہیں کیا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل جو اس کے الفاظ تھے جو 40 سال تک ریزونیٹ کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو پرسو کیا مکمل طور کے اوپر ہے. تو یہ صورتحال ہے وہاں کے اوپر تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے. آپ مجھے بتائیں, اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کی. ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بات کر رہا ہے, اور بھائی اسرائیلی کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں, میٹر وہ نہیں چاہتے. دیکھیں ساری ٹریجیکٹری میں پاکستان کو لیوریج مل گیا, بہت اچھی بات ہے, آپ تالیاں بجائیں. مصر کے, سعودی عربیہ کے اور ترکی کے وزرائے خارجہ آ گیا, بہت اچھی بات ہے. اب چائنا ٹچ ڈاؤن کر گئے. اس ساری ٹریجیکٹری میں اسرائیل کہاں ہے طارق صاحب؟ وہ تو اٹیک کر رہا ہے مسلسل, صبح سے شام تک وہاں کے اوپر ہے, اور اس کی مرضی کے بغیر ہوگا. ٹرمپ ایک ہاتھ نہیں روک سکتے کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں طارق صاحب, اور وہ ہے نتنیاہو. کیا ٹرمپ نے اپنے گھر کے جو وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ سے نکال دیا اسٹیو وٹکوف کو, جیرڈ کشنر کو؟ وہ آج بھی ایز وی اسپیک وہ ادھر موجود ہے.
وہاں سے نکل کے کوئی جائے گا تو مارکو روبیو جائے گا, جے ڈی وینس جائے گا, اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نہیں جائیں گا. کہاں رہ رہی ہے آج کل ایوانکا ٹرمپ ہے؟ کیوں اپنے باپ کے آج کل آس پاس ہے؟ یہی ہائی ٹائم ہے جس کا 40 سال تک انتظار کیا. وہ کہتے ہیں یہ وہ پھل ہے جو اپنا جس کا بیج بویا گیا اور آج کھایا گیا. 2021 میں معجزوں کے حوالے سے دعائیں کرائی گئی وہاں پہ کہ کسی طرح سے ٹرمپ جو ہے الیکشن جیت جائے, اور اس کے لیے انہوں نے انتظار کیا. مطلب آپ کو, اور یہ چیزیں اتنی سٹیٹمنٹس ہیں, اتنا مطلب کیجول انداز کے اندر وہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے. اچھا, اس سارے سینیریو میں جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, ابھی موجودہ حالات میں کبھی ٹرمپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھولنی, اپنا ہرمز نہ کھولیں لیکن مذاکرات کریں. ابھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں اسرائیل تو بالکل نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں, اور ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے جو دلائل دیے ہیں اور تعویلیں پیش کی ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ ٹرمپ وہی کرتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے. اب کیا ہوگا؟ جو اسرائیل چاہے گا وہ ہوگا, یہ جو ٹرمپ چاہے گا وہ ہوگا؟ محمد ٹرمپ چاہ ہی نہیں سکتا. امریکہ کے حوالے سے جان میر شائمر کہتے ہیں افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی یا فارن آفس تیار نہیں کر رہا. یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے, یہ ایک انسان کے اوپر مشتمل ہے, اور وہ انسان ڈونلڈ ٹرمپ ہے. لیکن اس کی جو پیچھے اب کہہ لیں ہو از کالنگ دا شاٹس, وہ بیٹھے ہیں تل اویو کے اندر ہے. وہ جو بات کرتے ہیں اس کے بعد معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا خود کا پولیٹیکل کیریئر طارق صاحب داؤ پہ لگ گیا, اس کے باوجود وہ گیمبل کرنے جا رہا ہے. جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کی 50,000 ٹروپس یہاں کے اوپر ہیں, اور دیکھیں اگر وہ پل آؤٹ کرتا ہے تو میرا نہیں خیال اسرائیل کا مقصد تو پورا ہی نہیں اس طرح سے ہوا. آپ رجیم کیا چینج کر رہے ہیں طارق صاحب؟ آپ نے افغانستان میں طالبان کو طالبان سے ریپلیس کیا, آپ نے ایران میں خامنائی کو خامنائی سے ریپلیس کیا. یہ ہے رجیم چینج طارق صاحب؟ آپ سوچیں کیا کاسٹ بیئر کر رہا ہے امریکہ, کہ خود کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے ریجن کے اندر وہ مکمل طور پہ ڈائلیوٹ ہو چکے ہیں. پوری دنیا آپ کے خلاف ہے, آپ کے ملک کے اندر تمام فیکشنز آپ کے خلاف ہوئے ہیں, میگا بیس آپ کے خلاف ہو گئی ہے. آپ کے لوگ جو آپ نے اپوائنٹ کیے تھے, آپ کی ہینڈ پک تھی, جو کینٹ چھوڑ کے چلا گیا. ٹکر کارسن آپ کے خلاف ہے. وہ لوگ جو ہیں آپ کی خود وہ اپنا میگا بیس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ جنگ تو ہماری تھی نہیں. آپ کے فوجی کانشینس آبجیکٹر بن رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ کا اخلاقی اور قانونی جواز نہیں مل رہا, وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں. اتنی بڑی پرائس آپ پے کرنے جا رہے ہیں. طارق صاحب اس کنیکشن کو, اس وشیس سرکل کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر امریکہ کا صدر ایسی کیا چیز ہے. آپ کو میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ طارق صاحب, یہ وہ نیکسس ہے جس کے اندر مذہب ہر صورت کے اندر فٹ آتا ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں ملا تو ہمارے ہاں ہے, ملا تو مسلمان ملکوں کے اندر ہیں, تو لیکن یہ جو ملائیت وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پینٹ کوٹ کے اندر ہے, اس چیز کا تعلق طارق صاحب ہزاروں سال پرانا ہے. اس نیکسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایون یہ زائنزم کو تو یہودی خود اون نہیں کرتے. دیکھیں الٹرا آرتھوڈاکس جو ہیں اس کے اندر بھی کہیں ایسا گروپ ہے جو نہیں. امریکہ میں جوس وائس فار پیس, میں وہاں پہ تھا ڈی سی کے اندر, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس چیز کو نہیں مانتے. لیکن یہ جو تھگ ایول مینٹیلٹی ہے طارق صاحب, یہ تو پاگل ہو چکی ہے. بزالر سموٹرچ کی آپ باتیں سنیں, کس طریقے سے اس نے اذیت دے کے لوگوں کو قتل کیا وہاں کے اوپر ہے, اور اب اسے لیجیٹمیسی دینے کے لیے پھانسی کی وہ بات کر رہے ہیں. اس حد تک جو ہے یہ رجیم روگ ہو چکا ہوا ہے. اور جس طریقے سے 90 لاکھ پورا ملک ہے, چیک کریں 93% طارق صاحب وہاں کے اوپر اسرائیلی چاہتے ہیں یہ جنگ آگے کی طرف جائے. مطلب آپ دیکھیں ایلن لیوی جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں جو اور بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پوری سوسائٹی جو ہے زومبیز بن چکی ہوئی ہے ان کی, اسرائیلیوں کی ہے. اور جبکہ انہی کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جیوس جو ہیں وہ 2 گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں. ایک ہے لبرل ہیومنسٹک جو کہتے ہیں یہ بدترین تشدد ہے, اسے بند ہونا چاہیے, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ ایونجیلیکل کرسچن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اس چیز کو ہر صورت میں میک شور کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے والد کا بھی, فریڈ کا بھی تذکرہ کروں گا طارق صاحب. وہ کیا کرتا تھا, مینہٹن کے اندر بڑے بڑے ہائی رائز کھڑا کرتا تھا. اس کو کون لیتا تھا ان فلیٹس کو؟ وہ سارے زائنسٹ یہودی لیتے تھے. اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ٹرمپ کا بیٹا جیت جاتا. 2020 کا الیکشن ہے, ان کے پرانے کنیکشن ہے اس کے والد کے ساتھ بھی ہے, کہ وہ کہتا تھا کہ بیسٹ ٹیننٹ کون ہے. وہ کہتا ہے بیسٹ ٹیننٹ وہ ہیں جو زائنسٹ ہیں, اور وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ ٹائم پہ پیسے دیتے ہیں, بہترین ہے, ان کے ساتھ ہمیشہ کاروبار کر کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے, اور میں پریفر کروں گا کہ اپنی بلڈنگ کی چابیاں جو ہیں وہ ان کو پکڑاؤں. یعنی ایک بزنس مین کو انہوں نے
अमेरिकन प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बिल्कुल, और ये जो जैरेड कुशनर जो हैं और इसका जो वालिद है, ये उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं तारिक साहब, जिसका नाम है चबैड। ये चबैड क़दामत पसंद यहूदी हैं, ये आलमी तंजीम है उनकी, जो हर सूरत में तारिक साहब बिलीव करती है इजरायली जो रियासत है उसकी आइडियोलॉजिकल जो ग्राउंड है उसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है, और यहूदी जो शनाख्त है उसको हर सूरत में मजबूत करना है। और ये दोनों इस वक्त तारिक साहब वाशिंगटन के अंदर जो इनका सेंटर है उसके भी मेंबर हैं, और वहाँ आते जाते भी इवानका ट्रंप और जो जैरेड कुशनर, सॉरी न्यूयॉर्क के अंदर जो है उसकी मैं बात बता रहा हूँ, ब्रुकलिन के अंदर। और उसके अलावा तारिक साहब वो कोशिश करती है चबाड़ जो है कि इज़राइल की दाएं बाजू की सियासत जो है उसके अंदर हर सूरत के अंदर जो है गैर कानूनी बस्तियां जो हैं उसके आर्गूमेंट को मजबूत किया जाए। आप चेक कर लें, वेस्ट बैंक के अंदर जुडिया समारिया जो वो इलाके हैं वो सारे के सारे यही चाहते हैं कि ट्रंप की वजह से हमें मिलेंगे। अब ट्रंप एक और गैम्बल करने जा रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल सेटलमेंट बन रही हैं, वो उसको रोक नहीं रहा। और मगरबी किनारा तारिक साहब वो बिब्लिकल इनकी जो एंड टाइम प्रोफेसी है उसके तहत ये वो इलाका है जो इनका होमलैंड था। और अगर वो उसको दोनों को ना एडमिनिस्ट्रेशन उनकी दोनों की, एक तो PLO है वो जो फ़लस्तीनी ग्रुप है महमूद अब्बास का, और दूसरा ये ग्रुप है जो कि इजराइलियों का वो करता है। और हालत ये तारिक साहब वहाँ पे बेन गवीर और ये बेजालर स्मोट्रिच लोगों को वेपन दे रहे हैं, उन्हें मुसल्ला मलेशिया में बदल रहे हैं कि मारो इनको है, और उसका जिक्र बड़ा कम होता है, हमास का गज़ा की हद तक होता है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ये भी कर गुजरेंगे कि वो वेस्ट बैंक को भी जो है हर सूरत के अंदर इनका हिस्सा बना देंगे, इसीलिए इलीगल सेटलमेंट्स वहाँ के ऊपर जो है फैलती चली जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान शाहिद बड़ाई साहब। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में यकीनन आपने फ्रूटफुल डिस्कशन मुलाहिजा की, और हमने ये साबित करने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किस तरीके से इजराइलियों के काम कर रहे हैं और किस तरह से उनका राइट हैंड बने हुए हैं और उनकी जंग को अपनी जंग तस्वुर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।